معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ اجلاس کے صدر محترم مولانا توحید عالم سلفی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے روح رواں اور کمیٹی کے سیکریٹری جناب مولانا منار الحق صاحب ندوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، شعراء ڈنگی ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، اس آج کے شعراء ڈنگی کے اجلاس پر بڑے اتار و چڑھاؤ آئے۔ کئی دن پہلے یہ پروگرام لیا گیا، پھر ڈسٹرکٹ کٹیہار کے سارے پروگراموں کو میں نے کینسل کیا، پھر بات بنی تو پھر پروگرام دوبارہ سیٹنگ ہوئی۔ مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے 9 دسمبر کی یہ تاریخ جو بہت پہلے لے لی گئی تھی، اور اسی تاریخ پر آپ نے اس جلسے کو رکھا اور میں پہنچا، اور آج بھی یہ بہت مشکل ہو چکا تھا اس جلسے میں میرا پہنچنا، کیونکہ رات کے 11 بجے میرے ایک بہت قریبی دوست جو میرے ہر دکھ درد مصیبت خوشی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ڈاکٹر فرید احمد سلفی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کی بیماری کو قریب سے دیکھا ہے، وہ بامبے میں ایڈمٹ رہے تو میں ان سے ملنے گیا، وہ دلی میں ایڈمٹ رہے تو میں ان سے ملنے گیا، وہ گھر پہ تھے تو میں ان سے ملنے گیا، اور جب میرے اوپر ایک وقت مصیبت آئی اور میں جیل کی سلاخوں میں تھا تو وہی شخص میرے لیے بہت حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کو سہارا دے رہا تھا، جیل میں ہر 15 دن کے بعد 15-20 ہزار روپے کا سامان لے کر مجھ سے ملنے پہنچتا تھا، 600 کلومیٹر کا تقریباً سفر کر کے ہر 15 دن کے بعد آنا، ملنا اور پھر سب سے لڑنا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے انتقال کی خبر سن کر میں اس کے جنازے میں شرکت نہ کر سکوں۔ صبح پتہ چلا کہ مٹی ہونی ہے ان کی 1:30 بجے، اب آج 1:30 بجے ان کی مٹی ہوئی، اور میری فلائٹ تھی لکھنؤ سے صبح 10 بجے کی پٹنہ کے لیے، اور پٹنہ سے وندے بھارت تھی کٹیہار کے لیے۔ بہت کشمکش میں تھا، کمیٹی والوں سے جس کے ذریعے پروگرام لیا گیا بات ہوئی، میں نے بہت چاہا کہ یہ پروگرام کسی طریقے سے مجھے رخصتی مل جائے اور میں مٹی میں
जा सकूं, शिरकत कर सकूं, लेकिन यहाँ कमेटी के लोग भी यही कहते रहे कि आप ही पर डिपेंड है पूरा जलसा, और हमें बताया गया कि आप नहीं आएंगे तो सब चौपट हो जाएगा। और मेरा भी ऐसा मामला था कि फ़्लाइट का टिकट था, रिफ़ंड नहीं मिल रहा था, और सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई प्रोग्राम फिर और जद में थे, सब कैंसिल हो रहे थे। किसी तरीके से डॉक्टर फरीद सल्फ़ी के भाई और उनके बेटे वग़ैरह से बातचीत की, उनको तसल्ली दी और ये उनको बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, जनाजे में मेरा शरीक होना बहुत मुश्किल है, इंशाअल्लाह प्रोग्राम निपटा कर मैं आऊँगा और आपसे घर पे आके मैं मिलूँगा। फिर ये तय हुआ कि अभी यहाँ चलें। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ऐसा शख्स जो जमीयत जमात के लिए हमेशा खड़ा रहा हो, जिसने मदरसा कायम किया हो, स्कूल चलाता हो, हॉस्पिटल चलाता हो, उसके लिए हम सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, इंसान होने के नाते से बशरी लग़ज़िशें जो हुई हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, और जो उनको कैंसर की बीमारी थी, लीवर कैंसर, जिसमें उन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाई, अल्लाह ताला उनकी तकालीफ़ को कफ़ारे सय्यात बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल आप तक पहुँचा। चाहता हूँ कि कुछ बुनियादी बातें हमारे और आपके सामने आ जाएं। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। उस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ों की वसीयत फरमाई है। मैंने 5 पढ़ी हैं, ज़रूरत महसूस करूँगा तो 10 आपके सामने बयान कर दी जाएंगी। फ़िलहाल 5 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नसीहतें तो 10 हैं। इस हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने 10 चीज़ों की वसीयत फरमाई। इन 10 चीज़ों के बारे में हमारा मुआशरा, हमारा समाज गौर करे कि वो क्या है, और वो चीज़ें कहीं हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात। मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। 10 बातों में पहली चीज़, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मुआज़ इब्न जबल, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जिंदा जला कर राख कर दिया जाए। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई कत्ल कर दे तो अपने आप को कत्ल करवा लेना। कोई तुम्हें आग में जिंदा डाल दे तो आग में कूद जाना, छलांग लगा देना, जल जाना और अपनी बॉडी को राख कर लेना, ये गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। पहली चीज़, अभी तशरीह बाद में। दूसरी चीज़, वला तउक्कन वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। आए मुआज़ इब्न जबल, दूसरी चीज़ ये है कि अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप को कभी मत सताना। अगरचे
وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہیں تمہارے ماں باپ اس بات کا حکم دیں کہ تم اہل و عیال کو چھوڑ دو اور مال و دولت سے بے دخل ہو جاؤ، تمہیں مال و دولت سے دور کر دیں اور تمہیں اہل و عیال بیوی بچوں سے دور کرنے کا حکم دیں، تو تم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جانا، مال و دولت کو چھوڑنے کے لیے کہیں تو اس کو بھی چھوڑ دینا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ والدین کا مقام بھی سمجھیے گا، ایک تو یہ کہا کہ والدین کی نافرمانی مت کرنا کافی تھا، لیکن نہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے یہ بھی کہا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تمہیں تمہارے بیوی بچے چھوڑنے کے لیے کہیں تب بھی ان کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا، اور تمہیں تمہارا کمایا ہوا مال چھوڑنے کے لیے کہیں چل بھگ نکل میرے گھر سے، تو تم اپنا کمایا ہوا مال بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا؟ ابھی تشریح میں جب آؤں گا تب پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لوگ اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت اور کتنی بات مانا کرتے تھے۔ دو چیزیں، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، تیسری چیز، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت ترک کرنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز عمدن قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کی اوپر نہیں رہتی، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر اس کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ آپ جیسے بولتے نہیں ہیں بھائی، اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، اگر اسٹیج سے کوئی چیز غائب ہو گئی تو کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، یعنی پلہ جھاڑ لیا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا، اللہ کے نبی نے، فرض نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا جان بوجھ کر، اور اگر فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ بری ہے۔ تین چیزیں، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ، چوتھی چیز یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ مت لگانا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے، ہر غلیظ اور گندے کاموں کی سردار ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی ماں اور تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے شراب۔ شراب پینے والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ شرابی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چار چیزیں، اور پانچویں چیز، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے معاذ ابن جبل، اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کا کوئی کام نہ کرنا، اس سے بچے رہنا۔ اے معاذ،
ہر معصیت سے, ہر قسم کے گناہ سے, ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, اس لیے کہ جس بستی میں, جس شہر میں, جس آبادی میں, جس قریہ میں, جس گاؤں میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی ہے, گناہ کے کام ہوتے ہیں, حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, اس بستی پر, اس قریے پر, اس گاؤں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے, اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. یہ 5 چیزیں بتائیں ہیں تو 10 اس حدیث کے اندر. چلیے وہ 5 جو باقی ہیں گنا دیتا ہوں, اگر چل پایا تو ٹھیک. ایاک والفرار من الزحف وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ, چھٹی چیز, میدان جنگ میں لڑ رہے ہو, اگر جہاد کر رہے ہو, کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہو, ان کی طرف سے آنے والے تیر تمہارے اوپر برس رہے ہو, یا ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر تم پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا. ایسا نہ ہو کہ دیکھو رہے یہ تو بہت زیادہ ہیں, بھاگو نہیں تو چٹنی بنا دیں گے, ہم مارے جائیں گے. تو کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ, اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں, برباد ہو رہے ہوں, قتل ہو رہے ہوں, مٹ رہے ہوں, اپنے آپ کو بھی ختم کرا لینا, قتل کرا لینا, لیکن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اس لیے کہ یہاں اگر قتل ہوئے, مارے گئے, تو شہادت کا درجہ پا کر جنت مل جائے گی. چھٹی چیز, 7ویں چیز, وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ, آئے معاذ, اگر کسی بستی میں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے, اس بستی میں کوئی بیماری آ جائے, طاعون پھیل جائے, چھوا چھوت کی کوئی بیماری پھیل جائے, اگر کسی بستی کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے, اس بستی میں لوگ مرنے لگے, وَأَنْتَ فِيهِمْ, تو تم اس بستی میں اگر موجود ہو, فَاصْبُتْ, تو اسی میں رہنا. موت کے ڈر سے اپنا گاؤں, اپنا شہر, اپنی قریہ, اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ مت جانا. کورونا میں دیکھا ہے نا, جو جہاں ہے وہی رہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شہر سے آ رہے ہو, اپنے شہر تمہیں کورونا پھیل گیا ہو, تمہاری وجہ سے پورے گاؤں میں کورونا پھیل جائے, تو جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا. جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا. اس لیے کہ تمہاری بستی میں جو بیماری پھیلی ہے, ہو سکتا تمہیں لگ گئی ہو, اب تم موت کے ڈر سے دوسرے گاؤں میں بھاگ رہے ہو, تو وہ بیماری سے دوسرا گاؤں بھی متاثر ہو جائے گا اور اس گاؤں کے اندر بھی لوگ مرنے لگیں گے. کیا کہا, وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ, اے معاذ, اگر تمہارے گاؤں میں یا تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے, اس بیماری کی وجہ سے لوگ مرنے لگے, تو تم اس گاؤں کو چھوڑ کر مت جانا, اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا. اے معاذ, تم اسی بستی میں ثابت قدم رہنا, اسی بستی میں مقیم رہنا, اس بستی کو مت چھوڑنا. یہ 7 چیزیں ہو گئیں. 8ویں چیز, وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ, اے معاذ, اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر اپنے طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا, کنجوسی مت کرنا. بیوی بچوں کے لیے جو کما رہے ہو اس کو خرچ بھی کرنا, لیکن فضول خرچی مت کرنا. استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر خرچ بھی کرنا. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ, اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا. 8 چیزیں ہو گئیں, اور 9 اور 10 2 چیزیں اور رہ گئی, وہ سنیے.
ولا ترفعوا عنہما ساک ادبا، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے اوپر سے ادب کا ڈنڈا مت اٹھا لینا، ادب کی لاٹھی کو مت اٹھانا، یعنی ادب سکھاتے رہنا اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی، ضرورت کے مطابق اگر تھوڑا بہت مارنے پیٹنے کی بھی نوبت آ جائے تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے بستر پر کسی ایسے مرد کو لاتی ہے جس کا آنا آپ کو پسند نہیں اور آپ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی، تو طلاق دینے سے پہلے تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو، لیکن اتنی نہیں کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کے نشان پڑ جائیں۔ اور آخری راستہ ہے اس کے باوجود مار سے اور سمجھانے سے، میٹنگیں ہونے سے، دونوں طرف کے لوگوں کے بیٹھنے کے بعد بھی معاملہ اگر حل نہیں ہوتا اور آپ کی بیوی نہیں سنبھلتی اور نہیں سدھرتی ہے، تو پھر آخری مرحلہ ہے کہ اس کو طلاق دے دیا جائے، اور طلاق بھی ڈائریکٹ تینوں نہیں۔ جب آپ کی بیوی حالت طہر میں ہو، پاک ہو اور حیض سے پاک ہو جائے تو پہلی طلاق دو تاکہ وہ ڈر جائے، اور ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے، راستے پہ آ جائے، غیر مرد کو آپ کے بستر پر نہ آنے دے، معافی تلافی کر لے، اگر کر لیتی ہے سدھر جاتی ہے تو رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے، اور اگر اس کے باوجود نہیں مانتی ہے تو پھر دوسرے مہینے میں جب وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے تو پھر دوسری طلاق دو۔ اگر دوسری طلاق کے بعد بھی ڈر جائے، سدھر جائے، راستے پہ آ جائے، غیر مرد سے رشتہ توڑ لے، تب بھی آپ اس کو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی آپ نے 2 ہی طلاقیں دی ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے۔ لیکن 2 مہینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی اور غیر مرد کو بستر پر لاتی ہے، آپ کو چڑھا رہی ہے، آپ کی طلاق کا بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ اب یہ بدچلن ہے، اب یہ کسی بھی قیمت پر میری نہیں بن کے رہ سکتی ہے۔ میری دی ہوئی 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کا گھمنڈ نہیں چھوٹا اور یہ گھر بگاڑنا ہی پر آمادہ ہے، تو پھر ایسی عورت جو آپ کی 2 طلاقوں کے باوجود بھی غیر سے اپنا رشتہ نہیں ختم کر رہی ہے، تو پھر اب ایسی عورت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے کر اس کا معاملہ ختم کرو۔ تو میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا، وَلَا تَرْفَعُوا عَنْهُمَا سَاكَ أَدَبًا، اپنے بیوی بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو، اور ادب کی لاٹھی، ادب کا ڈنڈا ان کی اوپر سے مت اٹھا لینا، یعنی بے لگام مت چھوڑ دینا، جو مرضی آئے کریں، جو دل میں آئے وہ کریں، جتنا جب چاہے گھر سے بلا اجازت نکل جائیں، جب چاہے بازار جائیں، جب چاہے شاپنگ کریں، اور جب چاہے وہ اپنی شوہر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں اور پوچھیں نہ، اور آوارہ گھومتی پھریں، ان کو کوئی مطلب نہیں شوہر سے، ان کو بے لگام مت چھوڑ دینا، ادب کا لگام ان کے ناک میں ڈالے رہنا، ادب کی لاٹھی ان کے اوپر سے مت اٹھا لینا۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں، اور 10ویں چیز بچوں کے سلسلے میں فرمائی، اے معاذ 10ویں چیز ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کا خوف ان کے دل میں بھرتے رہنا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں آنا چاہیے۔ یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ بھول گئے ہوں گے نا؟ یہ 10 چیزیں جو بتائی ہیں، سن تو لیا 10، لیکن کھڑا کر کے پوچھے تو گنا نہیں پائیں گے، ابھی نکل گئی ہوگی ذہن سے، دماغ سے۔ اب آئیے پہلی چیز کی ہلکی سی تشریح، دوسری چیز کی ہلکی سی تشریح۔